इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 586 मुलाहिज़ा फरमाएं। उनका किसी से खून का रिश्ता नहीं था, या था तो वो लोग उसे तस्लीम नहीं करते थे। वो एक ख़ानदान के अफराद नहीं थे। बानमती का कुंबा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, लेकिन हम सब एक माँ बाप की हकीकी औलाद थे। हमें सिर्फ उनकी ईमानदारी और शराफत की सज़ा में दर बदरी मिली। भाई को मैं तलाश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। एक बहन मुझे रेल में भीख मांगती नजर आई थी। लोग उसे धुतकार रहे थे क्योंकि वो कोढ़ में मुब्तला थी। वो सबसे बड़ी थी, इसलिए मैंने पहचान लिया उसे और बाद में चलती ट्रेन से गिरा दिया। दूसरी को भी मैंने ट्रेन पर ही देखा था, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। उसमें बड़ी बहन की झलक थी। वो एक कोपे में थी और उसके अंदाज बताते थे कि वो बेसुआ है। जो शख्स उसके साथ था वो भी शराब पी रहा था और मेरी बहन को भी पिला रहा था। मैंने दोनों को वहीं मार दिया, लेकिन उससे क्या होता है। उन दोनों बहनों की सूरत आज भी मेरी नज़रों में घूमती है। एक कोड़ी बिकारन, दूसरी तवाइफ, चौथी और पांचवी के बारे में सोचता हूँ तो उसके सिवा ख्याल ही नहीं आता कि वो भी इज्जत व आबरू के साथ अपने घर में आबाद नहीं होंगी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि वक्त पर मेरे वालिद उन्हें रुखसत ना कर सके। इससे पहले वो खुद हराम मौत मर गए। उस सब का जिम्मेदार एक शख्स था। उसने मेरे पूरे खानदान को तबाह किया। मैंने उसके खानदान को इबरतनाक अंजाम से दो चार किया। रेलवे का पूरा महकमा इस साजिश में शरीक था। एक अफसर की दुश्मनी से इतना नुकसान नहीं हो सकता था, मगर नीचे वाले और ऊपर वाले सब बुज़दिल थे या कमीने थे कि किसी ने उनकी 38 साल की खिदमत गुजारी का लिहाज नहीं रखा। क्या मिला? मेरे वालिद को रेलवे के साथ ईमानदारी का सिला। 100 रुपए का जुर्माना रेलवे के खजाने में गया। वो बिला टिकट मुसाफिरों को पकड़ के फ़ायदा रेलवे को पहुंचाते रहे। मैंने रेलवे में मुलाजमत ही इसलिए की थी। जब से मैं भर्ती हुआ, पहले मैं कुली था जनाब। उस वक्त से आज तक मैं मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा हूँ इस महकमे को, अपने वालिद का सारा हिसाब बराबर करने के लिए। मैंने कहा, रहमत अली, मैं इसे इंतकाम नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि तुम एक नफ्सियाती मरीज हो, तकरीबी रुझानात रखने वाले। उसने हैरानी से मुझे देखा। ये गलत है जनाब, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा, तुम कह सकते हो कि वो हिंदू अफसर कसूरवार था, मगर क्या तुम इसका जुर्म किसी अदालत में साबित कर सकते थे? नहीं, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन था। तुम्हारा ज़मीर इस मामले को खुदा के इंसाफ की अदालत में पेश करके मुतमईन नहीं हो सकता था? मैंने उसकी बात काट दी। क्या तुम्हें जो में मकाफाती अमल पर यकीन नहीं? तुम्हारे वालिदैन और भाई बहनों के साथ जुल्म करने वाले इस जुर्म में इज्तमाई तौर पर शरीक थे और उन्होंने बिलवासा तौर पर जुर्म किया। तुम बराह रास्त जुर्म के मुर्तकिब हुए। हर कत्ल का तुम एतराफ़ कर चुके हो। अगर दुनिया के निज़ाम इंसाफ को देखा जाए तो आखिरत के हिसाब पर तो तुम्हारा इत्काद ही नहीं था, वरना तुम ये सब कुछ क्यों करते? मैंने बरहमी से कहा, मुझे अपने जज्बात पर इख्तियार नहीं था। यानी तुम अकल से काम नहीं ले सकते थे। ये पागलपन ही तो कहलाएगा। मैंने कहा, तुम खुद सोचो कि ज़ाती इंतकाम का कोई इखलाकी जवाब बनता है? तुम कह सकते हो कि तुम्हारी जिद्दोजहद किसी नेक मकसद के लिए है। ज़्यादती, जुल्म या नाइंसाफ़ी 21-22 साल पहले हुई थी और बदला तुम आज ट्रेनें से ले रहे हो। तुम्हारा बाप टेलीफोन के महकमे में होता तो तुम खंबे उखाड़ फिरते, तार काटते या टेलीफोन एक्सचेंज तबाह करते। वो मुश्तइल होकर बोला, आखिर आप भी तो बको मत। मैंने धाड़ कर कहा, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये जिहाद है। इसका एक मकसद है, मैं अपने मुल्क और अपनी कौम के दुश्मनों के खिलाफ जंग में शरीक हूँ। महाज़े जंग पर लड़ने वाले फौजी भी मेरे साथ हैं। मैंने अपने बाप के कातिल से बदला नहीं लिया। मौका मिलने के बावजूद उसे खुद नहीं मारा। मैं उसे एक ना एक दिन इसी निज़ाम इंसाफ के हाथों तख्ते दार पर पहुँचाऊँगा जिसको उसने बेबस समझ रखा है। आपने गलत समझा है मुझे अफसोस है कि ये सब मुझे देर से मालूम हुआ। तुमको वाकई गलत समझा था मैंने, वरना मैं तुम्हारी मदद की पेशकश कबूल ही ना करता। हमें ज़रूरत भी नहीं थी तुम्हारी मदद की। तुम इस मुल्क के शहरी हो तो तुम्हें इस मुल्क से वफादार रहना चाहिए। इस मुल्क के कानून की बालादस्ती को तस्लीम करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि दिलावर मेरे बाप का कातिल है, मगर उसकी वजह से मैं अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो मेरे कौमी मफाद के मुनाफी हो, मगर तुम यही कर रहे हो। जिस मुल्क के खजाने से तनख्वाह ले रहे हो, जिस महकमे की कारकर्दगी के जिम्मेदार हो,
اسی کے خلاف اور کام کر رہے ہو؟ تمہارے جذباتی دلائل نے مجھے وقتی طور پر متاثر کر لیا تھا، لیکن اب میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک ایسے مجرم کی ہے جس کو فوراً قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ احساس ذلت سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا، پھر میں پوچھتا تم سے جرم اور گناہ کا فلسفہ۔ میں نے ٹرک روک دیا۔ ابھی وقت ہے رحمت علی، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، جاؤ خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ اگر تم میرے ملک میں ہوتے تو اس اعتراف کے بعد میں خود تمہیں سزا بھی دے سکتا تھا، مگر ایک تو تم نے خواہ مخواہ احسان کا بار ڈال دیا مجھ پر۔ میں بھی پکڑوا سکتا ہوں تم سب کو۔ وہ نیچے اترتے ہوئے چیخ کر بولا، جاؤ تم بھی شامل ہو جاؤ ان سب میں جو ہمارے دشمن ہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دشمن سمجھتے ہوئے گولی مار دوں، میں نے کہا اور ٹرک کو آگے بڑھا دیا۔ پیچھے غالب اور نازو کو کچھ معلوم نہ تھا کہ میرے اور رحمت علی کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ چنانچہ ٹرک رکا تو انہوں نے حیرانی سے رحمت علی کے اتارے جانے کا منظر دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ غالب نے کہا۔ ٹھیک ہوا جو بھی ہوا، میں نے غصے میں کہا اور ٹرک کو آگے بڑھا دیا۔ 1 میل کے بعد سڑک 2 شاخوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں نے ٹرک کو بائیں جانب موڑ دیا اور 2 میل بعد ایک کنارے پر روک دیا۔ آخر کیا بات ہوئی؟ غالب نے نیچے اترتے ہی پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ بھارت کی سرزمین پر، ایک نامعلوم سڑک پر۔ ضلع اور تحصیل معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے؟ ہم اس مقام سے کتنی دور ہیں جہاں گل اور محسن اترے ہوں گے یا اتارے گئے ہوں گے؟ غالب نے سر کھجایا۔ میری چھٹی اس جغرافیے میں بہت کمزور ہے، میرا خیال ہے کہ 10 میل ادھر یا ادھر۔ سبحان اللہ، آپ تو عین اس جگہ لے آئے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ میں چلتا ہوں 10 میل شمال کی جانب اور آپ جائیں جنوب کی سمت، غالب نے کہا۔ نازو کو مشرق کا علاقہ سونپ دیں، پھر بھی مغرب کا کیا ہوگا؟ نازو نے انگلیوں پر حساب لگا کے کہا، یہ کوئی 400 مربع میل کا علاقہ ہوا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کہا، ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن جتنا سفر ہم نے ٹرین میں کیا تھا اتنا ہی واپسی کا سفر بھی تھا، اور یہاں سے ریلوے لائن بھی دور نہیں ہو سکتی۔ خیر پہلے تو یہاں سے چلو۔ کہاں چلیں؟ مجھ سے تو اب چلا نہیں جاتا، نازو بولی۔ میں نے کہا، تھوڑی سی ہمت اور کرو، اس ٹرک کے قریب رکے رہنے میں خطرہ ہے، کسی آبادی کے قریب پہنچ جائیں تو پھر کسی کے مہمان ہو جائیں گے۔ غالب نے کہا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ میں نے کہا، دھواں تو وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہو، اور آگ چولہے کی ہو یا بھٹی کی کسی آبادی کا پتہ دیتی ہے۔ ہم نے کھیتوں کے بیچ سے شارٹ کٹ اختیار کیا اور درختوں کے ایک جھوڑ سے گزرے تو ہمارے سامنے ایک اینٹوں کا بٹھا آ گیا۔ دھواں اس کی چمنی اگل رہی تھی۔ بٹھے میں کام کرنے والے مزدور عورتوں اور مردوں نے ہمیں حیرانی سے دیکھا۔ ان کا نگراں ایک خوار قسم کا موالی ٹائپ آدمی تھا۔ بٹھے کے عقب میں ایک کار بھی موجود تھی۔ میں نے نمستے کے انداز میں ہاتھ باندھ کر کہا، تم مالک ہو؟ مالکوں سے کیا کام ہے تمہیں؟ وہ نازو کو گھور کر بولا، یہ ہم مالکوں کے سوا کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اس نے نظر جما کے مجھے دیکھا۔ تم کون ہو؟ اخبار والے؟ میں نے کہا، اسسٹنٹ کمشنر ہوں ناسک کا۔ میری گاڑی ادھر خراب ہو گئی تھی، دھواں دیکھ کر ادھر چلایا۔ اس کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ آئیے مالک، ادھر بیٹھیے، اتفاق سے آج آ گئے، اس نے بڑی شرافت سے کہا اور آگے آگے چلنے لگا۔ میں یہاں مینیجر ہوں۔ بٹھے کے پیچھے کمرہ بنا ہوا تھا، یہ مالک کا آفس تھا۔ اس کے پیچھے مجھے دوسرا کمرہ نظر آیا مگر اس کا دروازہ بند تھا۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ باہر کے مقابلے میں یہ جگہ ایئر کنڈیشنڈ محسوس ہوتی تھی۔ مینیجر نے بڑی نرمی سے دروازے پر انگلی ماری۔ کیا بات ہے؟ اندر سے کسی نے چنگاڑ کر کہا، سر وہ مہمان آئے ہیں، ان سے کہو دفع ہو جائیں، میرا کوئی مہمان یہاں نہیں آ سکتا، اسی شخص نے داڑ کر کہا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر کہا، اگر تم باہر نہ آئے تو مجھے اندر آنا پڑے گا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میری بات کے جواب میں چوڑیاں کھنکنے کی آواز آئی اور کوئی عورت گھبراہٹ میں کچھ بولنے لگی۔ مرد نے اسے شٹ اپ کہا اور دروازہ کھول کے باہر آ گیا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، اس نے پتلون پہن رکھی تھی۔ Who the hell are you؟ مینیجر اسے دیکھتے ہی فرار ہو گیا۔ میں نے انگریزی میں کہا، اگر تم انسانیت کا جامہ پہن کے آؤ تو میں بتاؤں۔ وہ ایک دم واپس ہو گیا اور چند منٹ بعد پھر برآمد ہوا تو معقول لباس میں تھا۔ وہ بھاری بدن کا پستہ قد آدمی تھا جس کی آنکھوں سے عیش پرستی کی بے حیائی جھلکتی تھی، لیکن اپنے سامنے ناسک کے اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھ کر وہ ساری عیاشی بھول گیا تھا۔ اب اس کی صورت پر خفت کے ساتھ پریشانی جھلک رہی تھی۔ پھر اندر سے ایک عورت ساری ٹھیک کرتی، ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتی ہوئی نکلی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔
وہ ایک مشہور ایکٹریس تھی جس کی شہرت کا آفتاب گہنا چکا تھا۔ اسے بڑی مایوسی ہوئی جب ہم نے اس کے شاندار ماضی سے کسی جذباتی وابستگی کا اظہار نہیں کیا اور اسے پہچانا تک نہیں۔ میرا نام مہتا ہے، جی پی مہتا، بٹے کے مالک نے کہا، اور ان کو تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں۔ سوری، میں یہ لچر اور گھسی پٹی فارمولا فلمیں دیکھنے میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں نے انگریزی میں کہا۔ ویسے بھی ضائع کرنے کے لیے وقت کہاں ہوتا ہے ہمارے پاس۔ یہ ہے میرے دوست اسسٹنٹ پولیس کمشنر بمبئی، اور یہ ان کی دھرم پتنی۔ انہوں نے باری باری ہاتھ جوڑے اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مہتا نے مینیجر کو آواز دے کر بلایا اور اسے چائے کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ پھر اسے اپنی بد تہذیبی کا احساس ہوا۔ سوری، مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کیا پئیں گے، چائے یا کافی؟ مل جائے تو کافی ورنہ چائے، میں نے کہا۔ کافی میں کچھ وقت لگے گا، وہ معذرت امیز انداز میں بولا۔ پھر چائے ہی ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ مسٹر مہتا، میں نے مینیجر کے جاتے ہی کہا، غالباً میں نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، میں نے اسسٹنٹ کمشنر ہوں گپتا، ابھی 1 ہفتہ پہلے چارج لیا ہے میں نے، اس سے پہلے میں شملہ میں تھا۔ ہم آپ کے خادم ہیں جناب، میں نے کہا۔ ایک معمولی سی انکوائری بھی تھی، ہم نے سوچا کہ ادھر آئے ہیں تو اسے بھی نمٹا دیں۔ ویسے ہم ادھر شکار کھیلنے آئے تھے، بدقسمتی سے گاڑی خراب ہو گئی، دوسری جیپ کو ہم نے ایک کام سے شہر بھیج دیا تھا۔ انکوائری کے نام پر مہتا کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہر کاروباری شخص کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری یا قوانین کی خلاف ورزی ضرور کرتا ہے، خواہ وہ ٹیکس بچانے کا معاملہ ہو یا کم اجرت دے کر زیادہ کام لینے کا، جبری مشقت کا یا غنڈہ گردی کا۔ اس قسم کی انکوائری ہے سر؟ میں تو بہت قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتا ہوں، مہتا نے کہا۔ مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، 7 سال میں میری پوسٹنگ مختلف مقامات پر رہی ہے، مجھے سب کے دائروں کی وسعت کا اندازہ ہے، میں نے کہا۔ جس کے ہاتھ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنا ہی اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہوتا ہے مسٹر مہتا، اور یہ تو آپ کے رویے پر منحصر ہے کہ آپ کس حد تک تعاون کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ہاتھی اسمگل کر دیا جاتا ہے اور چیونٹی خریدنے پر قانون رسید طلب کر لے تو کیس بن جاتا ہے۔ مہتا نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہم تعاون مانگنے والے افسر ہیں، قانون پرست اور فرض شناس نہیں ہیں۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، یونین نے وہی معاملہ اٹھایا ہوگا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ وہ ایک معاملہ ہے، یہ بڑے احسان فراموش لوگ ہیں، میں تو نمک حرام کہوں گا، جس تالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ مہتا کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اب 50% مہنگائی الاؤنس کا مطالبہ محض مجھے بلیک میل کرنے کے لیے تھا، میں 20 سے 25% پر آ گیا تو انہوں نے بچوں سے مشقت لینے کا معاملہ کھڑا کر دیا، حالانکہ ان کی آرامی بچوں کو میں نے کام کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، یہ خود لائے ہیں انہیں، اور آدھی اجرت۔ میں نے کہا، ان سب معاملات پر بات ہو جائے گی، پہلے ایک اور بات، یہ بٹھا کب سے چلا رہے ہیں آپ؟ 60 سال ہو گئے، میں نے ہنس کر کہا۔ اتنی عمر ہے آپ کی؟ میرے دادا نے یہ کام شروع کیا تھا، پھر والد صاحب نے سنبھالا، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ اپنے وقت میں انہوں نے بھی کیا ہوگا جو اب آپ کر رہے ہیں جوانی میں نے کہا، اور اس صداکارہ کی جانب دیکھا جس کے پندار کو احساس ناقدری سے پہلے ہی ٹھیس پہنچ چکی تھی۔ غالب نے کہا، آپ شکار کے بھی شوقین ہیں؟ مہتا نے سنبھل کر کہا، جی سیزن کی بات ہے، سیزن یا موڈ اور موقع، غالب نے کہا۔ فلمی اداکارہ نے اپنی سخت تذلیل محسوس کی، مگر صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر وہ مسکراتی رہی۔ موقع اور موڈ سے آپ فائدہ نہیں اٹھاتے؟ میرا خیال ہے کہ شکاری اچھا ہو تو اس کا نشانہ بھی وقت کے مطابق صحیح جگہ پر لگتا ہے۔ اس وقت آپ خوب آئے، ایکٹریس نے کہا۔ مہتا نے اسی آنکھوں کے اشارے سے روکا، مگر وہ نشے میں تھی۔ مہتا ڈارلنگ، اتنے معزز اور با اختیار مہمانوں کو تم نے کہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہیں اندر لے جاؤ، اپنے گھر مدعو کرو، یہ انکوائری وغیرہ سب ختم کر سکتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ کیا خیال ہے مسٹر گپتا، کیا آپ کو بھی لچڑ گھسی پیٹی فارمولا فلمیں پسند نہیں؟ میری فلمیں؟ مہتا نے سخت لہجے میں کہا، تم اندر جاؤ، اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا، اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ اندر سے میں نے اس کی آواز سنی، تم کیوں برباد کرنا چاہتی ہو مجھے؟ اس لیے کہ تم نے مجھے برباد کیا ہے۔ بکواس بند کرو، ورنہ کیا؟ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ انکوائری۔ اس کے بعد عورت خاموش ہو گئی، اس کا جملہ انکوائری کے لفظ پر ختم ہو گیا۔ میں نے کان لگا کے کوئی آہٹ سننے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ غالب اور نازو نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کا سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ کیا مجھے دروازہ کھول کر اندر جھانکنا چاہیے اور اپنا یہ شک رفع کر لینا چاہیے کہ مہتا نے اس زبان دراز عورت کو
ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہے، جو اچانک موقع سے فائدہ اٹھا کے عملاً اس کا مستقبل تباہ کرنے پر تل گئی تھی۔ ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے میں نے فوری طور پر کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میری دخل اندازی سے اس عورت کو پھر زندگی نہیں مل سکتی تھی، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو دخل اندازی بے مقصد تھی۔ مہتا واپس آیا تو اس کی صورت پر اس کے جرم کی تحریر بہت واضح پڑی جاتی تھی، مگر وہ اس پر ایک پرفریب مسکراہٹ کا پردہ ڈالنے کی ناکام جد و جہد میں مصروف تھا۔ شی واز ڈرنک، اس نے معذرت امیز لہجے میں کہا اور تھوڑی سی پھول جانے والی سانس پر قابو پانے کے لیے پانی پینے لگا۔ تم نے نشہ اتار دیا اس کا؟ میں نے کہا۔ وہ پھر نروس ہوا۔ وہ ہاں، شی از کوائٹ ناؤ۔ آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مسٹر مہتا، اس بٹے سے اینٹوں کی سپلائی کہاں تک ہوتی ہے؟ بہت دور دور تک۔ ہماری ایک گڈ ول ہے، پرانے تعلقات ہیں، اور بس ممبئی تک اس علاقے میں یہ ایک ہی بٹھا تھا۔ اب تو درجنوں ہیں، مگر اولڈ از گولڈ، لوگ یہ بات سمجھتے ہیں۔ وہ انسا، آس پاس کے علاقے میں تمہارے نام کو جاننے والے لوگ کتنے ہیں؟ میرا مطلب ہے واقفیت کا دائرہ کتنے فاصلے تک ہوگا؟ 10 میل ادھر یا ادھر، زیادہ ہی ہوگا، وہ سوچ کر بولا۔ مہتا کا نام ہر اینٹ پر نقش ہے، جو 10 میل کے دائرے میں آج سے 50 سال قبل بھی لگی ہوگی۔ اس بٹے پر کام کرنے والے افراد کی تعداد کیا ہے؟ ان میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، اور بچے کتنے؟ وہ گھبرا گیا۔ یہ سب مجھے زبانی یاد تو نہیں، مینیجر بتائے گا۔ میں نے کہا، میں نے ابھی انکوائری شروع نہیں کی مسٹر مہتا، اور اس کی اتنی جلدی بھی نہیں ہے مجھے۔ مہتا کے چہرے پر سکون نظر آنے لگا۔ وہ چائے لاتا ہی ہوگا سر، اس کے علاوہ کسی چیز سے آپ شوق کرنا چاہیں تو بلا تکلف کہیں سر۔ میں نے کہا، یہ مزدور بھی آس پاس کے دیہات سے آتے ہوں گے؟ جی سر، مستقل کام نہیں کرتے یہ لوگ، آتے جاتے رہتے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہوں گے۔ وہ کنفیوز نظر آنے لگا۔ روزگار کا مسئلہ ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا، میں ایک بات معلوم کروانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے ذریعے۔ مہتا کا رنگ اڑ گیا۔ میں بتا سکتا ہوں آپ کو سر، ورنہ مینیجر سے کہیں۔ نہیں، یہ کام ہی ایسا ہے، میں نے کہا، اس کی بہت اہمیت ہے اور فوری ضرورت بھی۔ ان لوگوں سے کہو کہ یہ اپنے اپنے گاؤں یا قصبے جا کے ایک مرد اور ایک عورت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ لوگوں سے پوچھیں کہ کسی نے کچھ سنا ہو تو بتائیں۔ کل صبح تک جہاں سے بھی یہ انفارمیشن ملے حاصل کریں اور ہمیں خاموشی سے بتا دیں، کسی اور کے سامنے کوئی بات نہ کریں۔ کس عورت اور مرد کے بارے میں معلوم کرنا ہے سر؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حکم کریں۔ مہتا نے کہا، نام اور الیہ بتائیں، یا کوئی تصویر ہے تو دیں، میں سب کو دکھا دیتا ہوں۔ ایسے نہیں، تم باری باری سب کو بلاؤ۔ میں نے کہا، ہم خود ان سے بات کریں گے۔ اس کی کیا ضرورت ہے سر؟ یہ جنگلی اور غیر مہذب لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا میں اسے تمہارا انکار سمجھوں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں سر، آپ چائے پی لیں، پھر چائے پیتے ہوئے بھی بات کی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ میں تبادلے نخواستہ اٹھا اور باہر گیا۔ غالب نے کہا، اس نے ابھی ابھی ایک خون کیا ہے۔ نازو نے سر ہلایا۔ ہاں، اس صورت کا گلا گھونٹ کر۔ میں نے اقرار میں سر ہلا کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ مہتا واپس آ رہا تھا۔ اس نے مزدوروں کے کسی نگراں کو طلب کر لیا تھا۔ وہ دروازے کے باہر ہی رک گیا اور فوج کے ڈرل ماسٹر کی طرح بلند آواز میں ہر مزدور کا نام لے کر بلانے لگا۔ پہلا مزدور ایک بوڑھا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوئی۔ ہم کتنے آرام سے صوفے پر بیٹھے حکم چلا رہے تھے، روب چاڑ رہے تھے اور دھڑلے سے جھوٹ بول رہے تھے۔ ہمارے پاس ایک بیگ میں لاکھوں تھے جو ہم نے خون پسینہ بہا کے نہیں کمائے تھے۔ ہم جوان اور صحت مند تھے۔ وہ بوڑھا بٹے میں ساری زندگی جھونک چکا تھا اور ابھی تک اس کا مقدر غلامی کی ذلت، مجبوری کی مشقت اور وہی غربت تھی جو اس نے ورثے میں پائی تھی۔ میں نے کہا، بابا جی، کتنا عرصہ ہو گیا مزدوری کرتے؟ سوال سمجھنے میں اسے کچھ دیر لگی، پھر وہ آہستہ سے بولا، کچھ یاد نہیں جی، ساری عمر مزدوری کی ہے اس نے۔ مہتا نے وضاحت کی۔ رہتے کہاں ہو؟ اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے گھر میں جی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ گھر کہاں ہے بڈھے؟ گاؤں کا نام بتا، مہتا نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے کہا، بل ڈیری جناب، 7-8 میل دور ہے، مہتا نے کہا۔ میں نے کہا، بابا جی، آج تمہاری چھٹی، گھر جاؤ۔ کل تک اپنے گاؤں میں سب سے معلوم کرو کہ آس پاس کسی مرد یا عورت کی لاش تو نہیں ملی ہے۔ لاش؟ بوڑھے کی حالت غیر ہو گئی۔ اگر لاش نہیں ملی تو کیا کوئی گرفتار ہوا ہے؟ جوان خوبصورت عورت ہے، ان کے جیسی۔ میں نے نازو کی طرف اشارہ کیا۔
اور مرد بھی اچھا خاصا جوان ہے، کسی نے ان کو دیکھا ہو۔ اجنبی چہرے تو گاؤں میں فوراً پہچان لیے جاتے ہیں۔ بوڑھا کچھ خوف میں مبتلا تھا اور کچھ ذہنی طور پر نارمل نہیں تھا۔ وہ ہر بات کو بہت دیر سے سمجھتا تھا، لیکن جی حضور اور جی جناب پہلے کہہ دیتا تھا۔ قصور اس کا نہیں تھا، اس نے تمام عمر یہی کیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو عضو معطل بنا دیا تھا، کیونکہ روز مرہ کے کام میں دماغ کہیں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پیر سلامت اور جسم سختی جھیل سکتا ہو تو سارے کام چلتے تھے۔ عقل اور ذہانت کے استعمال کی نہ ضرورت تھی اور نہ اجازت۔ ان حالات میں ذہن کی صلاحیت کو زنگ لگ جانا ایک فطری عمل تھا۔ ایک بار گل اور محسن کے بارے میں تفصیل سے سب بتانے کے بعد میں نے یہ تکلیف دہ کام اس شخص کے سپرد کر دیا جو مزدوروں کو حاضر کر رہا تھا۔ میرے سامنے اس نے اپنے انداز میں وہی بات کی تو غلاموں نے آسانی سے سمجھ لی اور تعمیل کا عہد کر کے خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ انہیں آج کے دن کی چھٹی پوری تنخواہ کے ساتھ مل گئی تھی اور میں نے مفید معلومات فراہم کرنے والے کے لیے 100 روپے کے خصوصی انعام کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ 100 روپے ہمارے لیے تو کچھ نہ تھے، مگر ان کے لیے قارون کا خزانہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان میں سے ہر شخص یہ 100 روپے حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرے گا۔ مہتا نے میری چھٹی کے اعلان پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حاکم مجاز کے سامنے وہ بھی جی حضوری پر مجبور تھا۔ وہ ہر طرح سے تعاون کر کے اپنی جان اس انکوائری سے چھڑانا چاہتا تھا، جس کا راز خود اس کی زبان نے فاش کر دیا تھا۔ ہمیں تو کسی رسونتی کے نام سے منسوب کسی اسکینڈل کی خبر نہ تھی، مگر اب میں قیاس کی بنیاد پر حقائق کا پورا ڈھانچہ استوار کر سکتا تھا۔ رسونتی، رسیلی بائی، شیریں جان، ایسے بہت سے نام اس عورت کے تھے جس نے جبر کی قربان گاہ پر اپنا جسم ہر جگہ ہر دور میں بھینٹ چڑھایا، طاقت رکھنے والے کی حوث کی نظر کیا یا دولت مند کے سامنے کوڑیوں کے مول بیچا۔ دامن عصمت کو تار تار دیکھا، مگر اسے بھی نوشتہ تقدیر سمجھ کے قبول کر لیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی تو پھر اپنے جسم کی آبرو کا غرور بھی خاک کیا۔ جسم ایک مشتے خاک ہی تو تھا۔ یہی رسونتی کی کہانی ہوگی، یہی اس عورت کا انجام تھا جو مہتا کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ چائے کے ساتھ معاملہ فہم مینیجر نے وف پر لوازمات فراہم کیے، جہاں کہ ایک پیسٹری تو مل نہیں سکتی تھی۔ اس نے حیرت انگیز طور پر کم سے کم وقت میں مرغیاں روسٹ کرائی تھی، پراٹھے بنوائے تھے، ابلے ہوئے انڈے اور مکھن کے ساتھ چائے محض ایک ضمیمہ لگتی تھی۔ میں نے ہر چیز کے ساتھ انصاف کیا، مگر شائستگی اور کرینے سے۔ ہم جیسے حاکم لوگ ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تو ہمارا روب اور دبدبہ کم ہو جاتا۔ سب مزدور چھٹی لے کر چلے گئے تو بٹے کے آس پاس مکمل خاموشی کا راج ہو گیا۔ مہتا کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ وہ خود اپنی بدبختی کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ اب وہ ہم سے تمام معاملات طے کرا لے گا۔ ہم ویسے ہی افسر تھے جیسے عام طور پر ہوتے ہیں۔ ہماری خدمت کر کے، ہم سے تعاون کر کے وہ مستقبل کے لیے بھی یہ ضمانت حاصل کر سکتا تھا کہ جس رسونتی کو چاہے اپنی خوابگاہ میں طلب کرے، جب چاہے اس کی آواز کو دبا دے اور جہاں چاہے اسے دبا دے۔ دوسری سگریٹ جلا کے میں نے گھڑی دیکھی تو دوپہر کے 11:30 بجنے والے تھے۔ پیٹ بھر جانے کے بعد آسودگی کے ساتھ ہی غنودگی نے یلغار کی تھی۔ غالب تو باقاعدہ اونگنے لگا تھا، پھر نازو اس کو انگلی چبو کے بیدار کرتی تھی اور گورتی تھی تو مہتا صرف مسکراتا تھا۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ دھرم پتنی اپنے پتی دیوتا کا خیال نہیں رکھے گی تو اور کون رکھے گی؟ اچانک میں نے کہا، مسٹر مہتا، یہاں باتھ روم تو ہوگا، اور اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ مہتا مجھے روکتا میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ مہتا میرے پیچھے لپکا۔ اس کی بدحواسی پریشانی کا یہ حال تھا کہ دروازے سے گزرنے کی کوشش میں وہ چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ وہ باتھ روم، اس نے آخری دیوار میں نظر آنے والے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ چلے جائیں۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے جائے واردات کا پورا نقشہ دیکھ لیا تھا۔ ایک تخت جیسے بیڈ پر وہ عورت پڑی ہوئی تھی جس کی شہرت کا گہنایا ہوا سورج ہمیشہ سے غروب ہو گیا تھا۔ وہ جو لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی اب اپنے دل کی دھڑکن سے بھی محروم ہو چکی تھی، پھر بھی یوں لگتا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ مہتا نے اسے 1 منٹ میں زندگی کی ہر اذیت سے، ہر احساس ذلت، یاد ماضی کے عذاب اور بے مہر کی ایام کے دکھ سے نجات دلا دی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سو گئی؟ اب تو فرصت ملی تھی اس سے بات کرنے کی۔ مہتا نے کہا، جی وہ باتھ روم، ہاں عجیب عورت ہے یہ بھی، بدتمیز، پہلے نشے میں بولتی رہی فضول۔ وہ بلا وجہ ہنسنے لگا۔ اب پڑھ کے سو گئی، بہت مشکل ہے اس کا جاگنا۔ کیا ناممکن ہے اس کا پھر اٹھنا؟ میں نے کہا۔ مہتا کا رنگ زرد پڑ گیا۔
نہیں ناممکن کیوں؟ مگر میں عادت جانتا ہوں اس کی. آپ لاکھ اٹھائیں ہوش ہی نہیں آئے گا. اسے 4-6 گھنٹے تک نشے کا اثر رہے گا. میں باتھ روم میں گیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد ایک جوری سے جھانکتا رہا. مہتا نے بڑی پھرتی سے لاش کو دوسرے پہلو پر لیٹا دیا تھا. اس کا ایک ہاتھ اوپر اور ایک پاؤں کمبل سے باہر کر دیا تھا، یوں جیسے سوتے میں اس نے کروٹ لی ہے. میرے بعد غالب اور پھر نازو نے باتھ روم جا کے آتے ہوئے اس منظر کا ایکشن ری پلے دیکھا. وہ دونوں بھی جب باتھ روم میں گئے تو انہیں وہ اداکارہ ایک کروٹ پر لیٹی نظر آئی تھی، مگر واپسی پر اس کا پوز بدل گیا تھا. ان دونوں نے بھی جوری سے جھانک کر مہتا کی یہ کاروائی دیکھی تھی. جب مہتا مطمئن ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا کہ اس نے بڑی چالاکی سے قتل کے جرم پر نیند کا پردہ ڈال دیا ہے تو میں نے اسے نظر جما کے دیکھا. وہ نروس ہو کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ خشک کرتے ہوئے مسکرایا. مسٹر مہتا، شی از ڈیڈ، میں نے کہا. وہ یوں اچھلا جیسے میں نے پن نکال کر دستی بم اس کی گود میں ڈال دیا ہو. جی، میں نے کہا. جی، تم نے اسے گلا گھونٹ کے مار ڈالا، غالب نے کہا، ورنہ وہ تمہیں تباہ کر دیتی. نازو نے کہا، مگر تباہ تو کر دیا ہے اس نے تمہیں، مر کے بھی. مہتا کا چہرہ احساس شکست کی تصویر بن گیا.